औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आप देख रहे हैं नेट न्यूज़ और मैं हूं असद आहिर। नादरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि दीन के अंदर तश्कीलाती निज़ाम और तंजीमी निज़ाम, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। क्या ये जो तंजीम है ये गिरोह का नाम है या नहीं, इससे बढ़कर कोई और चीज है। लेकिन इस मौजू को छेड़ने से पहले, इस मौजू को खोलने से पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम के तमाम निज़ाम जो हैं उससे कुछ मबानी हैं और कुछ उसके मबादी हैं, और विलायत जो है वो इस्लाम के मबानी और मबादी में से है। हम तंजीमों से बात करने से पहले कि तंजीम क्या है, कैसे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इससे बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि विलायत जो है, विलायत क्या इसके साथ कोई ताल्लुक तंजीमी बनता है या नहीं बनता। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो अहम शख्सियत मौजूद हैं कि जिनमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ओन हैदर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त दिया, और इन्हीं के साथ साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जरी हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं मौलाना ओन हैदर साहब से ये सवाल करना चाहूंगा कि विलायत जो है असल में इसका ताल्लुक तंजीमों के साथ कैसा है और क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। सबसे पहले अयाम फातिमिया की मुनासबत से तमाम नाज़रीन ग्रामी की खिदमत में रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनाई की खिदमत में और बिलअख़स इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। साथ ही साथ NH न्यूज़ की टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फुर्सत मुहैया की कि जिसमें एक अहम मौजू पर गुफ्तगू हो सके। हम अगर किसी भी इस्लामी निज़ाम की या इस्लामी सेटअप की बात जब करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो निज़ाम तालीम व तरबियत हो, निज़ाम हुकूमत हो, निज़ाम सियासी हो, इक़्तिसादी निज़ाम हो, या कोई भी निज़ाम हो, कोई तंजीम हो, कुछ भी हो जिसका ताल्लुक इस्लाम के साथ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ मबानी और मबादी के मुताबिक हो, उसके अहदाफ उन मबानी और मबादी के मुताबिक हो, उसकी रविशें उन मबानी और मबादी के मुताबिक हो, और उसकी जितना डायरेक्शन है उसकी वो उन मबानी और मबादी के मुताबिक हो। सही। हमारे यहाँ मबानी और मबादी में अहम तरीन मबना जो है वो है तौहीद, कि जिस असल पर सारी बाकी जितने उसूल हैं सब इसी महवर के गिर्द घूमते हैं। एक खुदा की परस्तिश और उसकी हाकिमियत आला, उसके महवरियत में सब चीज़ें घूमती हैं। तौहीद के बाद जो है वो नबूवत जो है वो एक अहम जो है वो हमारा उसूल दीन में से भी है। इसी तरह इमामत भी, अगर आप इन तीनों को देख लें तो इनमें एक कद्र मुश्तरक है कि जो ज़ाते खुदाबंद कुद्दूस के बारे में भी है, जो अंबिया की निस्बत भी है, और जो औलिया आइमा की निस्बत भी है, और हत्ता बाद में मराजे उज़ाम और मुजतहिदीन की निस्बत में भी है। वो कद्र मुश्तरक क्या है, वो विलायत है। सही। कि वो आपको सब विलायत का असल मंबा, विलायत जैसे आप अगर सरपरस्ती कहें तो असल सरपरस्त कायनात का जो मालिक और खालिक है वो खुदावंद कुद्दूस वही है, और फिर उसकी ज़ेल में अंबिया है, सही, आइमा अतहार है, फिर इसी निज़ाम के ज़ेल में मुजतहिदीन कराम और मराजे अज़ाम जो है उनके पास भी, और हत्ता अगर आप घर में आप देखें, एक घर जो मुआशरे की बुनियादी तरीन इकाई होता है, उसमें भी, इस इकाई में भी एक वालिद को विलायत हासिल है। ऐसा ही है, वालिद को जो है वो विलायत हासिल। लिहाजा विलायत एक ऐसी चीज है कि अगर हम तमाम मबानी को जो है वो अगर देखा जाए, जो इंसान शनासी के मबानी है हमारे, जो अखलाकी मबानी है, जो खुदा शनासी के मबानी है, जो कायनात शनासी के मबानी है, इन तमाम मबानी में एक कद्र मुश्तरक है जिसका सबके साथ कुछ न कुछ ताल्लुक है, वो है हमारा विलायत का। अब विलायत जो है, जो कुरान मजीद की में विलायत जो बयान की गई है, वो विलायत जो है वो दो तरह की है। एक मोमिनीन की आपस में विलायत है, सही, और एक जो है वो विलायत है खुदा की, और फिर उस खुदा के ज़ेल में, जिसे हम हौज़वी इस्तिलाह में तूल में कहते हैं, वही उर्दू में ज़ेल में उसका मुनासिब लफ्ज़ है। खुदा की विलायत के ज़ेल में
انبیاء کی اور ائمہ اطہار کی ولایت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ولایت ہے سرپرستی والی. یہ ولایت ہے آپس میں جس کو بعض دفعہ دوستی کا نام دیا جاتا ہے, بعض دفعہ نصرت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ان دونوں لفظ ولایت, جو سرپرستی والی ولایت ہے اور یہ جو ولایت ہے جو آپس میں مومنین کی ولایت ہے, یہاں پہ حوزے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت مشترک معنوی ہے, یعنی یہ ایک ہی چیز ہے. صحیح. ایک ہی چیز مومن کی مومن کا ولایت اور خدا کی جو ولایت مومنین پر ہے, یہ دونوں کا ایک ہی چیز بیسیکلی. یہ مفہوماً ایک ہی چیز ہے. آگے اس کی اقسام مختلف ہو رہی ہیں. ایک اس کے مقابلے میں ہوتا ہے مشترک لفظی. مشترک لفظی کیا ہوتا ہے کہ صرف لفظ ایک ہے, صحیح, مفاہیم مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس ولایت کا جو مفہوم ہے, چاہے ایک جگہ سرپرستی ہے, ایک جگہ آپس کا مومنین کا تعلق ہے, اس میں ایک کامن فیکٹر پایا جاتا ہے, ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مومنین کی آپس میں, اور وہ جو بھی ولی ہے خدا یا ولی خدا, اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق, اتنا گہرا تعلق کہ جیسے میں یہ اپنی انگلیاں اندر کہہ رہا ہوں, یا آپ ہمارے یہاں آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو ہے وہ جائے نمازیں اور مصلے بنتے تھے کس کے ساتھ؟ کھجور کے پتوں کے ساتھ. اب وہ کھجور کے پتوں کو کس طرح آپس میں بنا جاتا ہے, یا اس کے سے ہٹ کے کپڑے ہم ہر روز پہنتے ہیں, کپڑے کے یہ جو دھاگے ہوتے ہیں یہ آپس میں بنے کیسے جاتے ہیں؟ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر پیوستہ ہوتے ہیں کہ ان کو دھاگوں کو آپس سے جدا نہیں کیا جاتا. اور وہ اتنا مضبوط لباس بناتے ہیں, جتنی اچھے طریقے سے ان کو پیوستہ کیا جائے اتنا آپ کا لباس زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. تو اب یہ جو آپس کی پیوستگی ہے, آپس کا یہ تعلق ہے اس طرح کا, ذرا سی بھی کوئی دوری نہ ہو بیچ میں, صحیح, یہ ہے ولایت. اب خدا کے ساتھ بھی آپ کا ایسا تعلق ہونا چاہیے. ہاں, پس خدا, لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ وہاں سرپرستی کے لحاظ سے یہ تعلق ہے. مومنین کے ساتھ آپس میں دوستی, نصرت, محبت, مودت, اس طرح کا آپس میں جو ہے وہ تعلق ہے. یہ ہے ولایت. صحیح. اسی ولایت کو آپ آرگنائزیشن کے ساتھ, تنظیم کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ اگر آپ اس کو ربط دینا چاہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ جو مومنین کا آپس میں ایک تعلق ہے, ایک مومنین کا اللہ کے ساتھ اور ولی خدا کے ساتھ تعلق ہے, سرپرست کے ساتھ تعلق ہے, ایک مومنین کا اپنے اس مجموعے سے باہر لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. ممکن ہے وہ دشمن ہوں, اور ممکن ہے وہ حلیف ہوں, ممکن ہے حریف ہوں, مختلف طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں. آپس کے جو تعلقات ہیں یہ ان تعلقات کو, ان روابط کو جو نام دیا گیا ہے, جو رہبر معظم بھی جس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں, وہ ہے تشکیلات. صحیح. تشکیلات یعنی آپ کا آپس میں اس طرح گہرا رابطہ, وہی ولایت کا ایک جو ہے وہ مومنین کا جو آپس میں ولایت کا جو تعلق ہے وہ ہے تشکیلات ہے. ٹھیک ہے. فارسی میں جس کو تشکیلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں ایک چین میں ہے, ایک نیٹ ورک میں. ہم اس کے لیے جو بھی اصطلاح مقابلے میں لے کے آئے تو ہم اس کو صرف سمجھانے کے لیے کر سکتے ہیں, کچھ جامع ہمیں نہیں اس کی مل سکے گی. صحیح. یہ جو آپس میں ایک نیٹ ورک ہے, چین ہے, مومنین کا آپس میں رابطہ ہے, اور آپس میں روابط کے ساتھ, سلسلہ مراتب کے ساتھ اوپر رابطے جاتے جاتے ولی خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے, صحیح, یہ پورا سیٹ اپ جو ہے یہ تشکیلات ہے. لہذا شیعہ اگر, مومن اگر کسی ایک ملک میں اکیلا بھی رہتا ہو, دور دراز بھی رہتا ہو, صحیح, اور امام مدینہ میں بیٹھا ہوا ہو, ٹھیک ہے, امام مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہو, تو یہ شیعہ اس تشکیلاتی نظام کے ذریعے, اس ولایت کے ذریعے اس امام کے ساتھ مربوط ہے, صحیح, رابطے میں, اور تمام تشیع کے ساتھ, تمام مومنین کے ساتھ, تمام اہل ایمان کے ساتھ بھی مربوط ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ اس کو حدیث میں جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ یہ گویا ایسے جیسے جسد واحد کی طرح, کہ اگر کہیں ایک جگہ پہ درد ہوگا تو باقی بھی اس تکلیف کو محسوس کریں گے. یہ تب محسوس کر سکتے ہیں, دیکھیں آپ چھوٹی اکائی گھر لے لیں, گھر میں کیا ہوتا ہے, کوئی ایک تکلیف میں ہو تو تمام گھر والے تکلیف میں سارے پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں پہ آپس میں گہرا رابطہ ہے, آپس میں گہری جو ہے وہ محبت ہے. باپ کے ساتھ جو سرپرست ہے, جو ولی ہے, اس کے ساتھ ایک رابطہ ہے. اگر ایسا رابطہ نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کی نسبت جو ہے وہ بے توجہ ہوتے ہیں. ایسے گھر جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتے, ایسے گھر اچھے معاشرے کو نہیں تشکیل دے سکتے. لیکن جو اچھے گھر ہیں ان کے آپس میں اس طرح کے رابطے ہیں.
اگر مومنین کا اس طرح کا آپس میں رابطہ ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے ذریعے سے انبیاء کے ساتھ، اس کے ذریعے سے اس وقت کے جو امام ہیں، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ساتھ، آپس میں تمام مومنین اور مراجع کے ساتھ، جو اب کا امام کی غیبت میں جو ولی فقی ہے جیسے ولایت کا نظام، اگر اس کے ساتھ سارے کے سارے مومنین مربوط ہیں تو یہ اس تشکیلات میں آ رہے ہیں، اگر مربوط نہیں ہے تو وہ اس تشکیلات میں نہیں آ رہے۔ جی بہت شکریہ۔ مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ولی خدا کے ساتھ مومنین کا جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو بتا فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ، جیسے کہ برادر گرامی مولانا حیدر نے فرمایا کہ ولایت جو ہے وہ مومنین کا رابطہ ہے خدا سے اور ولی خدا سے۔ صحیح۔ تو جیسا کہ اصل یہ ہے کہ خدا کی ولایت ہے، خدا کی ولایت کے تحت جو ہے یہ ساری ہستی، یہ ساری کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ صحیح۔ مومنین بھی اگر اس دنیا میں ہے، انسان بھی اگر اس دنیا میں ہے تو وہ خدا کی ولایت کے سائے میں جو ہے وہ زندہ ہے اور اپنی زندگی اس کی جو ہے وہ برقرار ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان کی ہدف، خلقت کا ہدف یہ کہ خدا کی ولایت جو ہے اس کے اندر سے تجلی ہو۔ صحیح۔ اور جب انسان کی ہدف خلقت کے پانے کے لیے جب انسان قدم بڑھاتا ہے تو اسے خدا کی ولایت کے حوالے سے جو ہے ایک ایسی مرکز کی ضرورت ہے کہ جو اسے خدا کی ولایت کی طرف دعوت دے، کیونکہ عام انسان کی خدا تک پہنچ اس کے نقص کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ولی خدا کا وجود ہونا ضروری ہے کہ جو ہر زمانے میں خدا کا آئینہ ہو، تاکہ ہر مومن انسان، ہر عاقل انسان جو ہے وہ اس ولی خدا کو دیکھ کر خدا کو پہچان سکے اور خدا کی معرفت حاصل کر سکے۔ خیر، اسی لیے جس طرح سے خدا کی ولایت اس کائنات میں حاکم ہے، اسی طرح سے خدا کے اذن سے شیطان کی ولایت بھی، طاغوت کی ولایت بھی اس جہان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ بھی کمال کی سیڑھی ہے، انسانوں کو خدا کی ولایت تک پہنچانے کے لیے ایک طاغوت کی ولایت ضروری ہے تاکہ انسان اس سے روگردان ہو کر اپنا امتحان پاس کر سکے، اگلی کمال کی سیڑھی تک چڑھ سکے۔ تو انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے دونوں طرف خطرات ہیں۔ صحیح۔ ایک طرف طاغوت کا خطرہ ہے کہ کہیں ولی خدا سے مومنین کو جدا نہ کر دے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود مومنین کے آپس میں رابطے بھی جو ہے، یا مومن کا جو ولی خدا سے رابطہ ہے وہ بھی جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے خدشے کا۔ صحیح ہے۔ خواہشات نفسانی کی وجہ سے، اندرونی مسائل کی وجہ سے۔ ایک خارجی دشمن ہے جسے شیطان طاغوت کہا جاتا ہے، ایک خود انسان کا نفس ہے، خود انسان کے اندر جو موجود طاغوت ہے۔ تو یہ خارجی اور یہ جو بیرونی خطرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے مومنین کا آپس میں رابطہ بہت ہونا ضروری ہے، مضبوط ہونا ضروری۔ صف کی طرح قرآن نے کہا کہ مومنین جو ہوتے ہیں آپس میں ایک صف بنائے ہوئے ہوتے ہیں، محکم صف بنائے ہوتے ہیں۔ جیسے محاذ جنگ میں مومنین جو ہے وہ خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں، محاذ جنگ کی اول جو فرنٹ لائنز ہوتی ہے اس پہ کتنے مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک فارمیشن ہوتی ہے، تشکیلات یعنی فارمیشن، وہ فارمیشن ضروری ہے تاکہ بیرونی طاغوتی خطرات کا بھی سامنا کیا جا سکے اور اندرونی جو آپس میں رابطہ ہے ولی خدا کو مومنین کا سینٹر سے جو رابطہ ہے وہ بھی ٹوٹ نہ سکے۔ صحیح۔ تو دونوں طرف جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے خطرات سے مقابلہ کرنے کی۔ ان خطرات کا واحد رائے حل یہ ہے کہ مومن آپس میں صف کی طرح جڑے رہیں، جیسے سورہ صف میں ارشاد ہوتا ہے قرآن کے اندر کہ مومنین جو ہے آپس میں صفاً صفا، صف بنائے ہوئے محکم طرح سے۔ اسی طرح ایک تو یہ وجہ ہے، اس سے بیرونی خطرات کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا جب آپ باؤنڈری کھینچ لیں گے اسلامی معاشرے کے گرد، مومن آپس میں مضبوط طاغوت کی ولایت سے محفوظ رہیں گے۔ آپ ایک آپس میں ایک کٹ جوڑ بنا لیں گے مضبوط، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک ہے کہ جو ولایت سے مومنین کا رابطہ ہے، اندرونی آپس کے مشکلات جو ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا رائے حل ہے کہ مومنین جو ہے آپس میں بھی مضبوط رابطہ رکھیں، ولی خدا کو بھی جو ہے اس کی رسی سے پکڑے رہیں۔ اسی لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ وَحَبْلُ اللَّهِ کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ولایت کا کانسیپٹ ہے۔ یہ حبل اللہ کون ہے؟ جب مکتب تشیع حبل خدا کو جو ہے ولی خدا سے تعبیر کرتی، ولایت یعنی حبل خدا۔ اسی لیے قرآن کی نگاہ سے اور ہمارے عقائد اور روایات کی نگاہ سے مومنین کا جو رابطہ ہے ولی خدا سے وہ اٹوٹ انگ ہوتا ہے، جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جیسے آپ مالیکولز کے درمیان ایٹم کے اندر جو رابطہ ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایٹم کو توڑنا سخت ترین کام ہے۔
جب یہ ایٹم بم جو ہے جب ٹوٹتا ہے تو بہت بڑا دھماکہ، بہت پاورز انوالو ہوتی ہے اس کو توڑنے کے لیے. تو اگر ایسا رابطہ ہے تو یہ ولایت کا رابطہ ہے، ولی خدا کے ساتھ بھی اور آپس میں مومنین کا جو ہے وہ رابطہ بھی. اگر ایٹم کی مثال دیں تو نیوکلس ہوتا ہے اور نیوٹران پروٹون ہوتے ہیں جو گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر ہم مومنین کی مثال لیں تو وہ نیوٹران پروٹون ہے کہ جو نیوکلس کے گرد جو ہے آپس میں چکر لگا رہے ہیں. اور نیوکلس کیا ہے؟ وہ ولی خدا ہے. اور یہ نیوٹران پروٹون اور نیوکلس کی بانڈنگ ہے جو ایک ایٹم جتنی مضبوط بانڈنگ ہوگی اتنا ایٹم کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، اتنا مالیکول مضبوط بنے گا. تو یہی مثال اسلامی معاشرے کی ہے اور مومنین کی ہے. جتنا مضبوط رابطہ ان کا ولی خدا سے ہوگا اتنا ہی مضبوط رابطہ ان کا خدا سے ہوگا، ولایت خدا سے ہوگا، آپسی رابطہ ہوگا. اور یہی اسلام کا ہدف ہے، یہی ایک ولائی معاشرے کا ہدف ہے. اس میں یہاں پر جیسے ہم رہبر معظم کے افکار کی طرف جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا تعلق جو مکتب خمینی سے اور ان کے افکار کی طرف ہم جاتے ہیں. تو رہبر معظم کی نگاہ میں اس ولایت کے جو ہے دو پر ہیں، جس سے یہ ولایت کا جو پرندہ ہے وہ پرواز کرتا ہے، جس سے اس کی پرواز اڑان ملتی ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ طائر لاہوتی، انسان کو طائر سے جو ہے وہ ایک پرندے سے تشبیہ دی، اس کے تو پر ہوتے ہیں، شاہین سے تشبیہ دی. تو یہ کس سے پرواز کرتا ہے؟ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ پہاڑوں کی چٹانوں پر کس طرح پہنچے گا؟ تو اس میں فرمایا کہ دو عنصر ہیں، ایک اطاعت کا اور ایک مودت کا. دونوں عنصر جب مضبوط ہوں گے تو یہ مدد کریں گے ولایت کی، ولایت ان سے مضبوط ہوگی. ان کے بغیر ولایت نہیں ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو مودت بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور مودت نہیں ہے تو صرف خالی اطاعت بھی جو ہے وہ انسان کو خشک مقدسی کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ اہم موقعوں پر ائمہ کا راستہ لوگوں نے چھوڑ دیا، ائمہ کو ساتھ چھوڑ دیا. کیوں؟ اطاعت، صرف خالی اطاعتی مودت کے بغیر. یا بعض مواقع پر مودت تھی، اطاعت نہیں تھی. جو ہے وہ امام کے اصحاب میں سے کہ نعوذ باللہ بعض اصحاب جو ہیں، بعض اصحاب تو نہیں، بعض چاہنے والے جو ہے باقاعدہ جو ہے جب غلط حرکت کی تو ائمہ نے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. یعنی کیا؟ ائمہ کہہ رہے کہ تم ہمارے محب ہو، لیکن کہا کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنا. یعنی حب تھا لیکن اطاعت نہیں تھی. تو بات یہ کہ یہ دو پر ہیں، اطاعت مودت. جو ایک سوال جب ذہن میں آ رہا ہے کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ جی دیکھیں، عشق، محبت، مودت، اسی طرح یہ مختلف مراحل ہیں انسان کے انسیت کے. ٹھیک ہے. بہت ہی اولین مرحلہ انسیت کا ہے، آشنائی کا. اس سے اوپر کا مرحلہ حب کا ہے، یہ محبت کر رہا ہے، ایسی محبت کر. اسی سے اوپر مرحلہ جو ہے وہ مودت کا ہے. صحیح ہے. پھر اس سے اگلا مرحلہ جو اگلے مراحل ہے مودت کا. محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ مودت کے اندر محبت کے ساتھ اظہار بھی ہوتا ہے. صحیح. محبت میں ضروری نہیں ہے کہ اظہار ہو کہ میں اس شخص کا محب ہوں. مودت کے کہا کہ وما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى. مودت لازمی ہے ولایت، محبت نہیں کہا، مودت کا یعنی ولایت کا اظہار لازمی ہے. یہیں سے ہم ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم ولایت فقیہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اظہار کرنا مصلحت نہیں سمجھتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محبت کی منزل پر تو ہیں لیکن مودت کی منزل پر نہیں ہے. کیونکہ مودت میں ضروری ہے کہ انسان اس محبت کا اظہار کرے، اور خود یہ اظہار بھی جو ہے کمال کی سیڑھی ہے. یعنی ایک شخص ہے جو محبت کر رہا ہے لیکن اظہار نہیں کر رہا، وہ اظہار کے کمال سے محروم ہے. لیکن ایک شخص محبت کے ساتھ اظہار بھی کر رہا ہے تو وہ اظہار کے کمال کے ساتھ جو ہے وہ مزین. بہت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. عمران صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی پچھلی گفتگو میں یہ ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ تشکیلات، پوچھنا یہ چاہوں گا کہ تشکیلات کے معنی کیا ہیں اور یہ کتنی قسم کی ہیں؟ جیسا کہ برادر محترم آغا محترم نے، برادر جیلی حیدر نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تشکیلات کیا ہے. تشکیلات در حقیقت فارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کی آپ نیٹ ورک کہیں اس کو صف بندی کہیں، صحیح ہے، اس کو فارمیشن کہیں. تشکیلات جو ہے وہ جو آپ پچھلی گفتگو میں ہم نے ولایت کا جو بیان کیا کہ ولایت کیا ہے؟ مومنین کا آپس میں گہرا رابطہ ہے. ٹھیک ہے. ایسا رابطہ کہ جس رابطے کی وجہ سے، جیسا کہ آغا محترم نے فرمایا ہے کہ جس رابطے کی وجہ سے بیرونی خطرات جو ہے وہ
اس سے جو مومنین کا یہ جو گروہ ہے، یہ جو مومنین کی تشکیلات ہے، اس جو بیرونی خطرات ہیں ان سے محفوظ رہ سکے. صحیح ہے. اور دوسری جانب یہ سارے کے سارا ولی خدا کے ساتھ بھی ایسا رابطہ ہو کہ اس پورے مجموعے کو ولی خدا اپنی رہنمائی میں، اپنی ہدایات کے ذریعے، اور ہدایت بھی یہاں پہ صرف اور صرف تشریعی ہدایت نہیں ہوگی، یہاں پہ ہدایت صرف اور صرف ایک کہتے ہیں راستہ دکھانے کی حد تک نہیں ہوگی، بلکہ منزل تک پہنچانے والی ہدایت. کیونکہ ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہدایت ہے راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی رہنمائی ہے، لیکن ایک ہدایت ہے منزل تک پہنچانا. منزل تک ولی خدا جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو راستہ دکھاتا نہیں ہے، بلکہ اس پورے نظام کو جو اس کے ساتھ مربوط ہے اس تشکیلات کے ذریعے سے، اس کی انگلی پکڑ کے اس کو تمام مراحل سے گزار کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ وہ کمال مطلق ہے. وہ کیا ہے؟ کمال مطلق ہے. کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو جتنا بھی کچھ مل جائے، جتنی نعمتیں بھی مل جائے، جو کچھ بھی مل جائے، وہ اس سے بہتر کی خواہش رکھتا ہے، ہمیشہ اس سے بہتر کی خواہش رکھتا ہے. اگر اس کو پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس دنیا کی حکومت کے بعد کوئی ایک اور سیارہ ہے جہاں کی حکومت ابھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کی حکومت بھی چاہے گا. وہ بھی مل جائے تو وہ پوری کائنات کی حکومت بھی چاہے گا. اسی طرح اگر مال اس کو مل جائے تو اس سے بڑھ کے مزید مال اس کو چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے. اصل میں یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ انسان جو ہے وہ موہوم چیزوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو اس کا ہدف نہیں ہے، ان کے پیچھے لگ گیا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کمال کی طرف بڑھنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے. اور کمال مطلق کون ہے؟ صرف خداوند قدوس کی ذات ہے. لہٰذا یہ جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے وہ اس عبادت کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، ولی خدا کی اطاعت کے ذریعے سے کیا ہے؟ اس کمال مطلق تک پہنچنا ہے، اس حقیقی کمال تک پہنچنا ہے جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا. اب یہ جو آپ کی فارمیشن ہے مومنین کی، یہ جو آپس کی صف بندی ہے، آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا رابطہ ہے کہ جس رابطے کی وجہ سے آپ آپس میں کسی قسم کی دوری پائی نہیں جاتی، کسی قسم کی دوری پائی نہیں جاتی. اور آپ اتنا مضبوط نظام تشکیل دے رہے ہو، اتنا مضبوط مجموعہ تشکیل دے رہے ہو جس کو بیرونی خطرات جو ہے وہ اس سے وہ محفوظ رہتا ہے، جو شیطانی خطرات سے محفوظ رہتا ہے، جو اپنے نفس کے اندرونی مشکلات سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کو ولی خدا کی ساتھ بھی اسی طرح کا رابطہ موجود ہے. ولی خدا ان کو اس سے محفوظ رکھتا ہے اپنی ولایت کے ذریعے سے، حتی تشریعی ولایت کے ذریعے سے بھی، تکوینی ولایت کے ذریعے. ٹھیک ہے. یہ جو ایک قدم خدا کی طرف بڑھنا ہے اور خدا کہتا ہے پھر 10 قدم میں تمہاری طرف بڑھتا ہوں، یہ ایک قدم آپ اللہ کے قانون کی پیروی کر کے کرتے ہو تشریعی طریقے سے، اور وہ 10 قدم باقی جو ہے وہ تکوینی ہے. اللہ اپنی اس ولایت تکوینی کے ذریعے سے آپ کو اپنے قریب کرتا ہے. صحیح ہے. لہٰذا آپ جب راستے پہ چل پڑتے ہو، ہدایت کے راستے کو قبول کر لیتے ہو، اس کے بعد ولی خدا اپنی تکوینی ولایت کے ذریعے، تشریعی ولایت کے ذریعے آپ کو اس نے راستے کی طرف بلایا ہے، تکوینی ولایت کے ذریعے وہ آپ کو 10 قدم اور آگے لے کے جائے گا. صحیح ہے. لیکن وہ پہلا قدم آپ کی طرف سے ضروری ہے. تو ہم اپنی اس بحث پہ رہے تشکیلات کی بنیاد بحث پہ کہ تشکیلات کیا ہے؟ صف بندی ہے، مومنین کی فارمیشن ہے. جیسے جنگ میں اس طرح سے فارمیشن کی جاتی ہے، اس طرح سے صف بندی کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے کہ ان صفوف کو دشمن کے وار سے یہ صفوف ٹوٹے نہ، میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے، قلب لشکر ہوتا ہے، یہ ٹوٹے نہ. صحیح. اسی طرح مومنین ایک طرف، خاص کر کے مومنین جو ہے وہ ہمیشہ اقلیت میں رہے. صحیح ہے. ان کو بہت سارے محاذوں پر خطرات لاحق ہیں. صحیح. اگر جو ہے یہ آپس میں جدا رہیں گے، ایک دوسرے سے دور دور رہیں گے، ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق، یہاں اتحاد آٹومیٹک بیچ میں آ جاتا ہے. تشکیلات میں اور ولایت میں اتحاد آٹومیٹک بیچ میں آ جاتا ہے. اگر جو ہے وہ ہم اتحاد سے دور ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کسی نہ کسی طرح ولایت سے دور ہیں. صحیح ہے. اگر ہمارے یہاں صفوں میں اتحاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کسی نہ کسی طرح ولایت سے دور ہیں، کسی نہ کسی طرح اس تشکیلاتی نظام سے دور ہیں. ہم آرگنائزیشنز بنا لیں، ہم جماعتیں بنا لیں، لیکن ہمارے اندر اتحاد نہ ہو، ہم جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہوں، ایک دوسرے سے لڑے ہوں، 10 پہ گریبان ہوں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ جس ہدف کے لیے بھی کام کر رہے ہیں ہم خدا کے لیے کام نہیں کر رہے.
صحیح. اگر خدا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس گرینڈ جو نظام ہے، فارمیشن ہے، جو تشکیلات ہے، اس میں اگر ہم ہوتے تو ہم جو ہے وہ آپس میں آٹومیٹیکلی متحد ہوتے. اب جب اس طرح سے یہ مومنین آپس میں متحد ہوتے ہیں تو باہر سے کوئی بھی خطرات کسی طرح کے بھی، صحیح ہے، شیاطین کے حملے، دشمنوں کے حملے، وہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. اور اگر یہ آپس میں متحد ہوں بھی، صحیح ہے، لیکن اگر یہ ولی خدا کی رہنمائی سے میں نہ چل رہی ہوں تو بھی یہ تشکیلات نہیں ہوگی. اگر خدائی آداب کے مطابق نہیں چل رہے تو بھی یہ الہی تشکیلات نہیں ہوگی. تشکیلات تو ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن الہی تشکیلات نہیں ہوگی. اور ہاں، تشکیلات کے لیے یہ ضروری ہے، ہم کسی بھی عام جنرل اس میں مفہوم میں کہیں کہ آپس میں بھی رابطہ ہو، اور جو بھی لیڈر ہے، جو بھی رہنما ہے، جو بھی لیڈنگ باڈی ہے، اس کے ساتھ بھی رابطہ ہو. اور جو اہداف پوری تشکیلات کے ہوں، اپنے اہداف کو اور اپنے مقاصد کو اس پر قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا یوں کہیں کہ اپنے ذاتی مفادات کو اس پہ قربان کرنا ہے. اپنے اہداف کو بھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی ڈائریکشن میں لے کے جانا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی اس حصے کی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، مقناطیسیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ مقناطیس جو ہے، مقناطیس کے اندر کشش ہوتی ہے، وہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جاذبہ ہوتا ہے، وہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے. آپ دیکھیں لکڑی نہیں کھینچتی، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ دیکھیں پلاسٹک نہیں کھینچتا، آپ دیکھیں کپڑا نہیں کھینچتا، لوہا نہیں کھینچے گا، عام لوہا. بہت ساری دوسری دھاتیں، ایلومینیم نہیں کھینچتا، کاپر نہیں کھینچتا. یہ جو ہے وہ صرف مقناطیس ہی کیوں کھینچتا ہے؟ جبکہ سائنٹسٹ جو ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ مقناطیسیت ہر چیز کے اندر پائی جاتی ہے. صحیح، ہر چیز کے اندر مقناطیسیت پائی جاتی ہے. لیکن مقناطیسی پاور جو ہے وہ صرف مقناطیس رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ لوہا جو مقناطیس سے متصل ہو گیا صحیح ہے، وہ رکھتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت چھوٹے اجزاء ہیں مقناطیس کے اندر اور ہر چیز کے اندر. صحیح ہے. ان کو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ڈومینز ہیں. صحیح ہے. چھوٹی کیا ہیں؟ ڈومینز ہیں. ٹھیک ہے. ان ڈومینز میں جو مقناطیسیت ہوتی ہے سب میں ہوتی ہے، ان ڈومینز میں سب میں ہوتی ہے. پلاسٹک کے بھی ڈومینز میں ہوگی، سارے میٹلز جتنے دھاتیں ہیں ان میں بھی ہوگی، لکڑی میں بھی ہوگی، کپڑے میں بھی ہوگی، دھاگے میں بھی ہوگی، ہر چیز میں ہوگی. صحیح. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان چھوٹی ڈومینز جس نے پوری بڑی باڈی کو بنایا ہوا ہوتا ہے، بڑے جسم کو بنایا ہوا ہوتا ہے، ان ڈومینز کی جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ان کی جو سمتیں ہوتی ہیں وہ ایک نہیں ہوتی. صحیح. ان کی سمتیں، کسی کی سمت جو ہے وہ مشرق کی طرف ہوگی، کسی کی مغرب کی طرف ہوگی، کسی کی اوپر کی طرف ہوگی، کسی کی نیچے کی طرف، کسی کی شمال کی طرف، کسی کی جنوب کی طرف. صحیح ہے. جب ان کی مختلف طرف ڈائریکشنز ہوتی ہیں تو یہ ایک دوسرے کے اثرات کو زائل کر دیتی ہے. صحیح ہے. تو مجموعی طور پہ اس بدن میں مقناطیسیت نہیں ہوتی. جبکہ جو مقناطیس ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کے اندر یہ ڈومینز ساری کی ساری ایک جہت میں ہوتی ہیں. اچھا. ایک سمت میں ہوتی ہیں. لہٰذا اس کے اندر یہ ساری کی ساری جو ان کی تاثیرات ہیں، اثرات ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ممد و معاون ہو رہے ہوتے ہیں. مجموعی طور پہ وہ مقناطیسیت کو محفوظ رکھتے ہیں، ان توانائیوں کو ضائع نہیں کرتے. جبکہ وہ ڈومینز جن کی مختلف جہات میں ڈائریکشنز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپس میں ضائع کر دیتی ہیں. اب لوہا جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مقناطیس اسے کھینچ لیتا ہے. کیوں کھینچ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ لچک موجود ہے کہ اس کی ساری ڈومینز کی جو ہے نا مقناطیسی ڈائریکشن ایک طرف ہوتی ہے. بلکہ بعض دفعہ اس کے اندر خود وہ اس کو اپنے اندر مینٹین رکھتا ہے، اپنے اندر اس حالت کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ خود مقناطیس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس مثال سے اگر ہم دیکھیں، اگر مسلمان سارے نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، سب کچھ ہے، صحیح ہے، لیکن ان سب کی ڈائریکشنز مختلف ہیں، سب کے اہداف اپنے اپنے ہیں، سب اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، سب صرف اپنے آپ کو بچانے کے راستے پہ چل رہے ہیں، صحیح، اپنی آخرت کے سمجھے فکر میں. اب کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے اثرات کو زائل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی ڈائریکشنز مختلف ہیں. یعنی ہدف ان کا بھی ولی خدا تک پہنچنا ہے، لیکن راستہ انہوں نے خود انتخاب کیا. جو ولی خدا نے راستہ دیا اس پہ نہیں آ رہا. بالکل اسی جو بات ہے محترم نے بہت ہی احسن انداز میں اس مفہوم کو سمجھایا
اسی مفہوم کو رہبر معظم تعبیر کرتے ہیں تقوی انفرادی اور تقوی اجتماعی سے. صحیح. ہو سکتا ہے کہ انسان انفرادی طور سے بہت متقی پرہیزگار ہو لیکن اجتماعی تقوی میں جو ہے وہ صفر ہو اور زیر صفر ہو. صحیح. وہ بجائے اس کے کہ اس کا تقوی قوم کی مدد کر رہا ہو بلکہ نقصان پہنچا رہا ہو. صحیح. تو اجتماعی تقوی ولایت سے جڑنے میں اہم ترین عنصر ہے. اگر اس معاشرہ اجتماعی تقوی کا حامل ہوگا یعنی کیا کہ وہ انفرادی تقوی تو یہی ہے کہ انسان انفرادی طور سے کمال کے مراتب کو طے کرے. اجتماعی تقوی یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ بے حیث معاشرہ معاشرے کی حیثیت سے وہ ولی خدا کے چھتری کے اندر حرکت کرے, اس کے ساتھ جو ہے وہ قدم بڑھائے. اگر سب انفرادی تقوی کے حامل ہیں اور اجتماعی تقوی میں سب فیل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور سے بھی متقی ہیں, کیونکہ یہ اجتماعی تقوی کا نہ ہونا ان کے انفرادی تقوی میں بھی اثر کر رہا ہے, ان کے نماز کے اثر کو بھی ظاہر کر رہے ہیں, ان کے روزے کے اثر کو بھی ظاہر کر رہے ہیں. کیوں؟ ایک طرف آپ نماز اور روزہ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ مومنین کے گروہ کو اذیت کر رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز اور روزہ جو ہے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے, یا اگر پہنچا بھی رہی ہے تو وہ اس عمل کے ذریعے آپ کا انفرادی تقوی بھی زیر اثر آ رہا ہے. تو یہ بہت اہم تقسیم بنتی ہے. اور ہمارے علماء میں دیکھا جائے, علماء معاصر یا علماء قدماء میں دیکھا جائے تو یہ تقسیم بندی صرف رہبر معظم کے اثار میں ہی اور ان کے بیانات میں ہی نظر آتی ہے کہ اجتماعی تقوی اور انفرادی تقوی. اس طرف ہمیں ہمارے بزرگان, ہمارے نوجوان, ہمارے معاشرے کے سارے افراد کو ضرورت ہے اس مفہوم پر توجہ, اجتماعی تقوی کی طرف, اس کی تعریف, اس کا مفہوم, اس کا جو ہے وہ اپنانے کا طریقہ اور اس کے نہ اپنانے کے آثار اور اس کے اپنانے کے آثار. جی آپ کوئی بھی مجموعہ ہے, میں تھوڑی سی باتوں کا کوئی بھی اگر آپ کا مجموعہ ہے, اگر وہ آپس میں ان کے روابط مضبوط ہیں, جو اس کی لیڈنگ باڈی ہے اس کے ساتھ روابط مضبوط ہیں اور سارے کے سارے ایک تعین شدہ ہدف کے تحت چل رہے ہیں اور اسی کے مطابق روشیں, اسی کے مطابق اپنے اصول جو ہے وہ برقرار کر رہے ہیں, ایک خاص مبانی کے مطابق چل رہے ہیں, یہ مجموعہ جو ہے وہ کیا ہوگا, اور ایک ارادے کتابیں ہیں جس میں سارے ارادے, ٹھیک ہے. آپ یہ مجموعہ کیا ہوگا, تشکیلات ہوگا. صحیح ہے. اب دیکھیں انسان کو تشکیلات الہی ہوں گی نہیں, تشکیلات ٹھیک ہے. اگر اب انسان کی جو شخصیت ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک شخصیت ہے میں جو ہے وہ ایک خاص والدین کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, میری ایک خاص شکل و صورت ہے, ایک خاص جسامت ہے, ایک خاص انداز میں بولتا ہوں, ایک خاص ملک میں پلا بڑا ہوں, صحیح ہے, ایک خاص, یہ ایک شخصیت یہ ہے, ٹھیک ہے. ایک شخصیت ہے جو انسان کے ارادے سے بنتی ہے, ٹھیک ہے. انسان کی ایک شخصیت ہے جو اس کے ارادے سے بنتی ہے. ارادے سے جو شخصیت بنتی ہے یہ جو ہے ایک اور چیز کے بھی تابع ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اطاعت کے. یہ کس کی اطاعت کاری ہے؟ اگر ایک انسان کا ارادہ کسی کا بھی مطیع نہیں ہے اس کی ایک طرح کی شخصیت ہوگی. صحیح ہے. البتہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا بھی مطیع نہ ہو. اگر خدا کا مطیع نہیں ہے تو حتماً شیطان کا مطیع, اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ارادہ جو ہے وہ اطاعت سے بنتا ہے, امر و نہی سے بنتا ہے. آپ کس کے امر و نہی کو فالو کر رہے ہو, صحیح ہے, اس سے آپ کا کیا بنتا ہے, ارادہ بنتا ہے. اب اگر ولی خدا کے امر و نہی کو آپ فالو کر رہے ہو, صحیح ہے, اور وہ جو ایک لیڈنگ باڈی ہے اس اسلامی تشکیلات میں, دینی تشکیلات میں, صحیح ہے, اس لیڈنگ باڈی کے امر و نہی کو آپ مان رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کے ارادے کے تابع ہو. اچھا, کیونکہ اس کا ارادہ الہی ہے. صحیح ہے. اہل بیت کے ارادے کے جو ارادے الہی کہا گیا وہ کیا ہے, کیونکہ وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے, اطاعت خدا ہے. یہ جو مرضات الہیہ خرید لی ہے امام علی علیہ السلام نے, اور صرف امام علی نے نہیں, تمام نے یہ جو مرضات الہیہ خرید لی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ بھی ایسا نہیں کرتے جو ارادہ الہی کے تابع نہ ہو. ایسا ہی. اب اگر آپ کا ان کے ارادے کے تابع ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کی ایک شخصیت جنم دے گی. صحیح ہے. آپ کی وہ شخصیت اولاد ہوگی کس کی, اس ارادے کی اولاد ہوگی, امام کی اولاد ہوگی. یہ جو ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں, باپ یہ وہ نسب والے باپ نہیں ہیں. ایسا ہی. کیا یعنی اس امت کے جو جس کے ارادے ہمارے تابع ہیں, صحیح, وہ کیا ہوں گے, وہ ہمارے فرزند ہوں گے اس ارادے کے.
اور اسی طرح یہ آپ امیر المومنین جو نفس رسول ہے وہ کیسے ہے؟ امیر المومنین در حقیقت کہا جائے کہ مولد رسول ہے، ہاں اطاعت کی وجہ سے ان کی اولاد ہے. اولاد ویسے حقیقت میں کس کی ہے؟ ایک شخصیت ان کی کس کی ہے؟ حضرت ابو طالب کی. اور ایک شخصیت ان کی وہ ہے جس کو کس نے پروان چڑھایا ہے؟ رسول اللہ نے، کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح رہا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، وہی کو سارا دیکھا اس نظام کو. تو یہ اب یہ دو نفس رسول بن گئے. اور اگر آپ تابع ہو جاتے ہیں تو آپ منا اہل بیت بن گئے. ٹھیک ہے، یہ منا اہل بیت سلمان یہاں سے بھی آئے، ہاں، لیکن جب اطاعت میں آ جاتا ہے تو کیوں؟ سلمان کا ارادہ تابع ہے کس کے؟ پیغمبر اسلام کا، اور بعد میں امیر المومنین کے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان مسلسل جو ہے حتیٰ قبضہ تلوار پہ بھی ہاتھ نہیں لے کے جاتے، بلکہ دیکھ رہے ہیں مولا کی رضا کیا. تو جب اتنا تابع ہو جائے تو آپ منیت، تو یہ منیت کا ایک درجہ یہ ہے جو سلمان جس پہ پہنچے ہیں، جتنا آپ اس ارادہ الہیہ کے ولی خدا کے تابع ہوں گے اور آپس میں ارتباطات آپ کے مضبوط ہوں گے، اس تشکیلات الہیہ کا آپ حصہ ہوں گے، اتنا آپ اس منیت کی منزل پہ پہنچیں گے. اور اگر دوسری طرف سے شیطان اور طاغوت کے تابع ہوں گے تو اس کے مولد ہوں گے، اس کے فرزند ہوں گے، اس ارادے کے کیونکہ تابع ہیں، اور پھر منیت شیطان ہوگی. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اچھا انداز میں اس کی وضاحت فرمائی. قبلہ جریہ صاحب پوچھنا ہی چاہوں گا کہ یہ جو تشکیلات کا ذکر ہوا ہے، یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جو تنظیمیں معاشرے کے اندر بنتی ہیں، وہ جنم لیتی ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے، کہ جو تشکیلات ہیں یہ وہی جماعتیں ہیں یا ان کا ایک حصہ ہے یا نہیں؟ تشکیلات اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے. میرے خیال سے جو ابھی تک باتیں ہوئی ہیں کافی حد تک اس سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا مخاطبین کے لیے. بہرحال وضاحت کے لیے اگر سرحد کی ضروری ہے تو اس حوالے سے جو کچھ عرائض ہیں وہ یہ ہیں کہ دراصل اہم یہ ہے کہ مومنین کے گروہ جو ہوں وہ ولی خدا سے مرتبط ہوں اور ان کا ارتباط بھی جو ہے وہ گہرا ارتباط ہو. گہرا ارتباط کو بھی اگر آپ شدید طور سے کہیں گے تو اٹوٹ انگ ہو، یعنی ایک ایسا رابطہ ہو جو ناقابل شکست ہو. صحیح، یعنی اس کے اندر کوئی نفوذ نہ کیا جا سکے. صحیح، اس رابطے کو کہا جاتا ہے ولایت، کیونکہ ولایت ہے ولا یلی سے، اور یعنی پیر بہ پیر چلنا قدم بہ قدم. ہاں، جیسے حضرت سلمان فارسی کا ذکر ہوا، کہا کہ جب حضرت سلمان فارسی امیر المومنین کے ساتھ چلتے تھے اور کوئی تیسرا بندہ آگے پیچھے سے دیکھتا تھا تو اسے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ایسے دو شخص گئے. صحیح، کیونکہ حضرت سلمان فارسی اسی جگہ پیر رکھتے تھے کہ جہاں امیر المومنین کا پیر رکھتے تھے. اتنی اطاعت تھی ظاہر میں بھی. تو یہ ولایت ہے. اب جو بھی گروہ ہوگا اور اس کی جو بھی فارمیشن ہو، اگر اس فارمیشن کے اندر ولایت خدا جاری اور ساری ہے تو وہ گروہ جو ہے ولائی گروہ ہے، اور وہ گروہ جو ہے ولائی تشکیلات ہے. دیکھیں، جنگ میں جب آپ ہوتے ہیں تو مختلف فارمیشنز اپنائی جاتی ہیں شرائط اور مکان کی مسائل کو دیکھ کر. کبھی آپ ٹیلے پہ کھڑے ہیں، کبھی آپ صاف میدان پہ کھڑے ہیں، کبھی آپ کسی شہر میں ہیں. جب آپ مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کا تو مختلف فارمیشنز اپنائی جاتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ تشکیلات یعنی کیا؟ آرگنائزیشن، جو مثلا جس کو ہمارے یہاں عام طور سے تنظیم کہا جاتا ہے، کہ جس کی ایک الیکٹو باڈی ہو اور ایک بندہ الیکٹ ہو. یہ تشکیلات کی مصادیق میں سے ہیں اور اچھے مصداق میں سے ہے، اور دنیا میں تقریباً یہی مصداق جو ہے وہ رائج ہے. اور یہ بھی اگر یہ ولایت کے تابع ہو، اس کا مدیر ولایت، اس کا جو ہیڈ ہے وہ ولی خدا کے ارادوں کے مطابق جو ہے وہ اس گروہ کو چلا رہا ہو، اس الیکٹو باڈی کو، اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہو، تو وہ بے نظر احسن طریقے سے جو ہے وہ ولایت کا نمونہ ہے. جیسے ہم کئی شہید عالم حسینی کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک الیکٹو باڈی اور خوبصورت طریقے سے وہ ولایت کے پرچم تلے جو ہے ترقی کے راستے طے. مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ولایت جو ہے وہ قدم بہ قدم ہے، تو امام خمینی نے سب یہ ارادہ کیا اور سوچا کہ کوئی سعودیہ جائے، کہا نہیں ہے کہ شہید ڈاکٹر نقوی پاکستان سے اٹھے اور وہ جائے، سوچا. تو شہید نے یہ کہا کہ چونکہ امام یہ چاہ رہی ہیں، چونکہ خمینی بہت شکنج یہ چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی
میں آپ نے کو پیش کیا کہ میں جاتا ہوں. صحیح. یہ وہی ولایت تھی. جی بالکل. ٹھیک. تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں یعنی ایک شعبہ نہیں ہے, صرف سیاسی نہیں ہے, ثقافتی, اقتصادی, گھریلو طرز زندگی, یہ سارا جو ہے اسے آپ کہتے ہیں تمدن. یہ اگر بلند ہم نگاہ سے دیکھیں تہذیب اور تمدن جسے رہبر معظم جو ہے وہ ایک نئے جدید اسلامی تمدن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, تو اس کے اندر سارے انسانی زندگی کے عنصر آ جاتے ہیں. اور رہبر معظم کی نگاہ یہی ہے کہ ان سارے عناصر میں ہم تشکیلات کی طرف جائیں, ولائی تشکیلات کی طرف. اب یہ ولائی تشکیلات جیسے یہاں حکومت اسلامی میں ہم یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ولی خدا جو اس معاشرے کا ہے وہ ولایت کا ولی خدا کا نائب ہے, وہ اس کے ہاتھ میں اس معاشرے کی باغ دوڑ ہے. وہ فرد واحد ہے کہ جس کی سب اطاعت پر کیا ہے جو ہے وہ موظف ہے کہ سب اس کی اطاعت کریں. صحیح ہے. اس میں بھی جب آپ ولایت کی طرف آتے ہیں تو اس کی کچھ شرائط ہے. صحیح ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہر سال ولی خدا کے الیکشن ہو رہے ہیں اور یا ہر سال ولی خدا کو اپنے لیے جو ہے وہ کانفیڈنس ووٹ لینا پڑ رہا ہے پارلیمنٹ, جیسے ہمارے صدر مملکت ہوتا ہے ہر 4 سال بعد انتخاب ہو رہا ہے. نہیں, جس کے اندر شرائط پائی جا رہی ہے اور جب تک شرائط ہے وہ اہل ہے اس ولایت کا. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سال الیکشن بھی ہو اور ہر سال جو ہے وہ باقاعدہ ہم جو ہے چینج کریں پورے نظام کو, جیسے کہ ہمارے عام طور سے تنظیم کا یہ تصور لیا جاتا ہے. البتہ یہ ہمارے معاشرے میں زبان کا فرق ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہم جو ہے وہ یہاں پر جو تنظیم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تنظیم ہے اس کا یہاں پر جو بدل ہے وہ ہے تہذب یا حزب گرائی. صحیح ہے. تو وہ ولایت والا جو تشکیلات جو ہے وہ تہذب سے الگ ہے. صحیح جی, حزب گرائی سے الگ ہے. تشکیلات یعنی کیا, کوئی بھی فارمیشن معقول فارمیشن یعنی غیر معقول نہیں, معقول فارمیشن جس کے اندر ولایت جاری اور ساری, جیسے گھر ہے. صحیح ہے. گھر کا جو ہمارا اکائی ہے یا گھر کی جو فارمیشن ہے اس میں باپ کو ولایت حاصل ہے, مرد کو ولایت حاصل ہے, بیگم کے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی. اچھا, یہ جو ولایت ہے یہ جو ہے اسلامی معاشرے کے مصلحتوں کو دیکھ کر اسے دی گئی ہے. صحیح ہے. اس میں ہر سال گھروں میں الیکشن نہیں ہوتا کہ بچے ووٹ دے رہے ہیں کہ بھائی باپ ولی بنیں گے یا ماں ولی بنیں گے. اگر بطور مثال ہمارے معاشرے میں یا الیکشن ہو تو ماں ولی اکثر اوقات, کیونکہ بچوں کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے اور ماں نرم گوشہ رکھتی ہے باہر. لیکن اسلام نے ایک ولایت کا پیمانہ رکھ دیا ہمارے سامنے. صحیح ہے. بہرحال اگر اس پیمانے پر عمل ہو رہا ہے, اب وہ چاہے جس شکل میں بھی ہو, چاہے وہ الیکٹو باڈی کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی باڈی کی شکل میں ہو, وہ اسے کہا جائے گا ولائی تشکیلات. اچھا, اب صرف یہ بہرحال ہمارے معاشرے میں بھی یا کسی بھی معاشرے میں, جیسے یہاں پر آپ دیکھیے مراجع عظام کے جو دفاتر ہیں. صحیح ہے. یا دوسرے جو علماء کے جو دفاتر ہیں جو معروف علماء ہیں ان کے اندر وہ عالم دین جو ہوتا ہے نا وہ محور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر سال جو الیکشن ہو رہا ہے کہ بھائی اس سال یہ ہیڈ ہے عالم دین, اگلے سال کوئی اور آئے گا تو اس کو اس مؤسسے کا ہیڈ بنا دیا جائے گا. یہ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات ہمارے علماء بھی اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تشکیلات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اصل ہدف یہ کہ ولایت جاری اور ساری ہونی چاہیے. جیسے کہ میدان جنگ میں مختلف فارمیشن مختلف حکمت عملی کے تحت مختلف اسٹریٹجیز کے تحت قائم کی جاتی ہیں, تو اس کے تحت جو ہے وہ اب بہرحال اگر ایک تنظیم بنی ہوئی ہے اور وہ ولایت کے تحت چل رہی ہے اور اس کے بنیادی قوانین کی بھی مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو وہ ولائی اسٹرکچر ہے. صحیح, وہ ولائی اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمیں اس حوالے سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کھلے ذہن سے. صحیح, کہ آیا ولائی اسٹرکچر سے مراد کیا ہے. آیا وہی تہذب گرائی جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں اور اردو میں جسے ہم تنظیم کہتے ہیں وہی تشکیلات ہیں یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری. مثال کے طور سے ہمارے پاس میڈیا ہاؤس ہے جیسے آج کل ہمارے پاس موجود ہیں. میڈیا ہاؤس میں جو سی ای او ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا وہ آل اینڈ آل ہوتا ہے. صحیح ہے. جب تک وہ اہل ہے اور جب تک وہ فعال ہے, جب تک اس کے پاس ریسورسز ہیں, وہ مین انچارج ہے. اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر آپ اسے چیلنج کرتے رہیں گے تو وہ میڈیا ہاؤس ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ہر سال آپ جو ہے سی ای او بدل دیں صرف اس بات پہ کہ ہم نے بدلنا ہے, اور ایک سی ای او جو ہے 1 ٹرم یا 2 ٹرم یا 4 ٹرم سے زیادہ نہیں آ سکتا. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ نیم البدل کیا پتہ اکثر نہ ملے, آپ کو بیس البدل ملے. صحیح ہے. بعض جگہ آپ کو اچھا
جو ہے جانشین نہ ملے. تو بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اہل ہے اور جو بندہ فعال ہے اور جو بندہ صلاحیت رکھتا ہے وہی اس کی باغ دور سنبھالے. تو بہرحال میں کسی کی قضاوت نہیں کرنا چاہ رہا کہ کون سا سیٹ اپ اچھا ہے اور کون سا سیٹ اپ برا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے کا معیار یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ولایت کے پرچم تلے کون سب سے اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اندر نقص کم ہو, کسی کے اندر نقص زیادہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ مسائل پر مختلف جو ہے وہ ہم جو ہے تجزیات ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ کلی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ولائی تشکیلات یا ولایت سے مربوط جو فارمیشن ہے, جو نیٹ ورک ہے, اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. صحیح. اہم یہ ہے کہ اس جو فارمیشن ہے اس کے جو بنیادی قوانین ہے اس کی مخالفت نہ ہو, کیونکہ اس کے بنیادی قوانین کی مخالفت ہوگی تو خود وہ فارمیشن جو کہا نا مومنین کا آپس میں رابطہ بھی ولایت کا حصہ ہے, ولایت کا ایک عنصر ہے, تو وہ آپس میں بروکن اپ ہو جائے گا, وہ بریک ہو جائے گا. پھر آپ 100 دفعہ ولایت کے تیرے چلے جائیں, آپ عمل ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اندر باہمی تضاد پایا جا رہا ہے. تو آپ جو ہے لابیز پائی جا رہی ہے, گروہ بندی پائی جا رہی ہے, تو آپ آپس میں ہی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے, ظاہر کر دیں گے اثر کو, یا نفوذ کا راستہ دے دیں گے دشمن کو. صحیح ہے. تو بہرحال یہ کہ باقاعدہ فارمیشن ہو کسی بھی طرح کی ہو, لیکن اہم یہ ہے کہ اس کے بنیادی قوانین کی مخالفت نہ ہو تاکہ مومنین کے درمیان جو ہے مشکلات پیدا نہ ہو, اطروٹ ٹنگ برقرار رہے. اور دوسرا اہم عنصر یہ کہ ولایت ولی خدا کی ولایت جو ہے وہ جاری اور ساری ہو. اور یہ وہ مفاہیم جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ اپنے پاس سے پیش نہیں کر رہے یا کہ میں نے اپنی فہم کے مطابق بیان کر دیا. اگر میں ریفرنس دینا چاہوں تو رہبر معظم کی مارکت العرا کتاب جو ہے وہ تحریک کل اندیش اسلامی در قرآن, جس کے اندر قرآن سے انہوں نے اسلامی معاشرے کی تشکیلات کو باقاعدہ ثابت کیا ہے اور اس کے بنیادی اصول بیان کیے, جسے ہم فارسی میں مبانی کہتے ہیں, وہ بیان کیے قرآن کی نگاہ سے. اس کے اندر بتایا طاغوتی معاشرہ کون سا ہوتا ہے, ولایتی معاشرہ کون سا ہوتا ہے, ولایت کی ذیل میں کس طرح کی تشکیلات پائی جا سکتی ہیں, مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے. تو ہم اس کتاب کی ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں اور عنقریب پاکستان میں بہت عرصے سے موجود بھی ہے. نبوت پہ 6 تقریریں, توحید پہ 6 تقریریں, ولایت پہ 6 تقریریں, ایمان پر 6 تقریریں, جو اب باقاعدہ کتاب کی شکل میں بھی جدید طور سے ایک کتاب کی شکل میں آ گئی ہے, جس کا نام جو ہے وہ قرآن اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خد و خال قرآن کریم کی نگاہ سے اس کتاب کا نام ہے. تو میں اپنے مخاطبین سے اس پروگرام کے کہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں تاکہ ولایت کا جو حقیقی کانسیپٹ ہے اور وہ ولایت کا جو توحید سے رابطہ ہے, نبوت اور توحید سے, اور اس اسلامی معاشرے کا جو ان تینوں سے رابطہ ہے وہ ہم کلیئر کر سکیں اور عملی میدان میں آ کے کھلے دل سے جو ہے اور تنگ نظری سے ہٹ کر جو ہے ہم مختلف امور پر جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں اور معاشرے کو جو ہے آگے کے راستے دکھا سکیں. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, وہ یہی کہ بہت اچھے انداز میں آغا محترم نے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ انہوں نے واضح بھی فرمایا کہ تشکیلات ہماری جو ہے وہ 2 طرح کی ہیں. ایک تشکیلات آپ کی ولائی اور الہی تشکیلات ہیں, ایک تقسیم کے مطابق, اور دوسری طرف سے اگر الہی تشکیلات نہیں ہیں تو طاغوتی تشکیلات. الہی تشکیلات کن بنیادوں پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں اس کو دیکھیں گے کہ الہی تشکیلات کے معیارات کیا ہیں. آج کچھ نہ کچھ اس کا ایک معیار سمجھ آ گیا کہ ولایت کے ساتھ منسلک ہونا اور مومنین کا آپس میں ولایت اور اہداف الہی اہداف ہونا. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جس کے اگر جو ہے وہ ولایت طاغوت سے, جو طاغوت سے منسلک ہوگا, جو ولی خدا سے منسلک نہیں ہوگا, آٹومیٹکلی طاغوت سے ہوگا, تو وہ جو ہے وہ طاغوتی تشکیلات ہوں گی. ممکن ہے وہاں تشکیلات کی صورت میں ہو, ممکن ہے تشکیلات کی صورت میں نہ ہو. اچھا, اب جو ہے تشکیلات ایک دفعہ ایک اور تقسیم کے لحاظ سے دیکھیں تو جیسے ہماری مثلا اقتصاد جو ہے وہ ایک میکرو لیول پہ ہوتی ہے, ایک مائکرو لیول پہ ہوتی ہے. ایک دفعہ بڑے پیمانے پہ تشکیلات ہوتی ہیں, ایک چھوٹے پیمانے پہ تشکیلات ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ مختلف پیمانوں پہ تشکیلات ہوں. تشکیلات کے اندر بھی تشکیلات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ حکومت اسلامی ایک تشکیلات ہے پوری, اس کے سیٹ اپس ہیں, پوری فارمیشن ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ تشکیلات پائی جاتی ہیں. مثلا اقتصادی نظام ایک علیحدہ اس کا وہ ہے, اس کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام ایک علیحدہ ہے, یا اس کے اندر آپ ایک گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ ایک تشکیلات ہے. اس تشکیلات میں منسٹری آف فورن افیئرز جو ہے وہ ایک ہے, ہوم منسٹری ایک علیحدہ تشکیلات ہے, ہیلتھ منسٹری ایک علیحدہ تشکیلات ہے, ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ ایک علیحدہ تشکیلات ہے. اسی میں آرمی جو ہے وہ ایک آپ کی تشکیلات ہے, نیوی ایک تشکیلات ہے, ایئر فورس ایک علیحدہ تشکیلات ہے. صحیح ہے. اسی میں ممکن ہے آرمی کے اندر ہی آپ کا ایک کوئی خاص یونٹ, خاص ریجمنٹ, یہ جو ہے وہ ایک علیحدہ پوری تشکیلات ہے.
اچھا یہ بڑی تشکیلات میں تب ہوں گی کہ جب یہ بڑی ان کے آداب بڑی تشکیلات کے ساتھ کیا ہوں میچ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگرچہ یہ جزئی تشکیلات ہیں لیکن ان کے آداب جو ہے وہ بڑی تشکیلات کے ساتھ میچ ہوتے ہیں. تو برادر محترم نے بھی جو فرمایا ہے کہ دیکھیے آپ, اور تشکیلات جو ہے وہ تنظیم بھی ایک تشکیلات ہے, ٹھیک ہے, جماعت بھی ایک تشکیلات ہے. اگر وہ جو عالم اسلام کی مومنین کی جو بڑے پیمانے پہ جو آفاقی تشکیلات ہے, صحیح, جس کا ہیڈ ولی خدا ہے, اگر آپ کی یہ جو اس کی ذیلی تشکیلات ہیں, اس کی ذیلی فارمیشن ہے, اس کا ذیلی سیٹ اپ ہے آپ کا, ممکن ہے ایک مدرسہ ہو, ممکن ہے ایک مجتہد کا نمائندگی کا اور وکالت کا نظام ہو, یہ مختلف سیٹ اپس اور تشکیلات جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. ممکن ہے مدارس کی ایک چین ہو, ایسا ہی. اگر یہ اس بڑی تشکیلات کا حصہ ہے اور اس بڑی پکچر میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو پھر یہ ہوں گے ولائی تشکیلات, صحیح. اور اگر یہ علیحدہ ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, ولی خدا سے اٹیچ نہیں ہے, تو پھر یہ طاغوتی ہے جو بھی ہے, اور ان جہانی اور آفاقی آداب کے مطابق عمل نہیں کر رہے, ولی فقیر سے رابطے میں نہیں ہے, ولی خدا سے رابطے میں نہیں ہے, امام سے رابطے میں نہیں ہے, تو پھر جو ہے یہ کیا ہے, یہ تشکیلات چاہے اپنے نام دینی لیبل کے ساتھ آئے, چاہے متقین کے ساتھ آئے, چاہے جس طرح کے بھی, وہی کون سے متقین جو ظاہری طور پہ انفرادی متقی جو ہے اجتماعی تقوی سے آ رہی ہیں, وہ تو بھی جو ہے وہ کبھی بھی الہی فارمیشن جو ہے اور ولائی فارمیشن اور تشکیلات نہیں کہلائے گی, بلکہ وہ طاغوتی تشکیلات میں ہی جائے گی. جی آپ دونوں برادروں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ اگر ولی خدا سے ارتباط ہے تو ٹھیک ہے, اگر ولی خدا سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو جو بھی تشکیلات ہوں یا تنظیم ہو یا گروہ ہو یا جماعت ہو, جو کچھ بھی ہے وہ اس کو ہدف تک نہیں پہنچا سکتا. اگر رابطہ ولی خدا کے ساتھ ہے, رابطہ خدا کے ساتھ, اس کے نبی کے ساتھ, اس کے امام کے ساتھ یا امام کے نائب کے ساتھ, ہر دور میں مختلف رابطہ ہے. آج کے دور میں اگر کوئی بھی جماعت ہو, کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی گروہ ہو, اگر اس کا رابطہ ولی خدا کے ساتھ نہیں ہے, نظام ولایت فقیہ کے سائے میں مقام معظم رہبری سے نہیں ہے, اس وقت کا ولی خدا سید علی خامنائی سے نہیں ہے, تو یہ سب کا سب کچھ اس کو کہیں اور تو لے کے جا سکتا ہے, خدا کے پاس لے کے نہیں جا سکتا. اس کی ذاتی خواہشات پوری کر سکتا ہے, اس کی ذاتی جو ٹاپ ٹپ ہے وہ پوری کر سکتا ہے, لیکن وہ خدا تک اور اس ہدف جو کہ اکیلا ہی ہدف ہے اس تک لے کے نہیں جا سکتا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ چند ایک سوالات جو اس وقت باقی رہ گئے ہیں کہ اگر تنظیم ہونی چاہیے تو تنظیم کیسی ہونی چاہیے, معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, تنظیم کیسی ہونی چاہیے, سٹرکچر اور نسبولین کیسا ہونا چاہیے, اس کے جو لیڈر ہے, جو اس کا مسئول ہے تنظیم گروہ جماعت کا, وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی ٹیم کیسی ہونی چاہیے, نیچے تک کیسا ہونا چاہیے, انشاءاللہ اس کے پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.